बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम मामला है जो ज़ियारत में हुआ है, उसके अपडेट्स बहुत तकलीफ दे हैं। पहले शहादतें हुई, उसके बाद शहदा के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ, ज़ियारत के साथ, कोयटा के साथ जो हो रहा है उसकी बात करेंगे। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, दीगर हुक्काम ये पहुंचे कोयटा, वहां से क्या खबरें आ रही हैं ये भी मैं आपको अपडेट करूंगा। अख्तर मैंगल ने जो मिसाल कायम की है, हमारे यहाँ वो मिसाल कायम करना मुश्किल है। अख्तर मैंगल साहब ने इस हुकूमत के साथ, इस निज़ाम के साथ जो किया है उसकी भी बात करेंगे। सरगोधा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और साथ ही हमजा शहबाज के मामले में अब एक बड़ी खबर बिल आखिर बहुत अरसे के बाद हमारे सामने आई है। इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन इनसे पहले मुरीद अब्बास का केस। एंकर मुरीद अब्बास, न्यूज़ एंकर, प्रोग्राम एंकर, वो कत्ल कर दिए गए। आदिल ज़मान, आतिफ ज़मान, ये दो भाई थे, और इनमें आदिल ज़मान फरार हो गया। सुप्रीम कोर्ट से उसकी ज़मानत मुस्तरद हुई थी। आतिफ ज़मान को 2 बार सजाए मौत का आज बिलाखिर हुक्म सुना दिया गया है। कुछ 8 साल लगे इस केस को, और अब ये अपने अंजाम को पहुंचा। तारीफ करना बनती है तफ्तीशी हुक्काम की भी, और साथ में जिब्रान नासिर, समाजी कारकुन, वकील, और इस मुआशरे के लिए एक उम्मीद। जिब्रान नासिर ज़बरदस्त वकील हैं, उनकी भी तारीफ करना बनती है। किरदार अदा किया बेहतरीन जिब्रान नासिर ने भी, और कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने भी, जिनमें शाहिद हुसैन कराची से कोर्ट रिपोर्टर हमारे दोस्त, वो भी, और मुरीद अब्बास की फैमिली भी। एक पेन से गुजरता है बंदा ऐसी सिचुएशन में जब 8 साल लग जाएं हमारे निज़ाम इंसाफ में। एक शख्स को कई लोगों के सामने गोली मार दी जाए, उसकी फुटेज मौजूद हो, सब कुछ हो, और फिर भी 8 साल लग जाएं। कातिल अदालत को, सिस्टम को धोखा देकर अस्पताल जाकर पड़ जाए, ये सब हमारे यहाँ मुमकिन है। बिकॉज मैं इन तमाम चीज़ों से आई हैव बीन गोइंग थ्रू इट, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है। अब आ जाइए इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं ज़ियारत की, धरने की, जो ज़ियारत के शहदा के जसद खाकी रख कर दिया जा रहा है। ज़ियारत में जो पुलिस वाले जान से गए, जिस कदर भयानक अंदाज में उनको शहीद किया गया, वो ही बहुत तकलीफ दे था। फिर उसके बाद जो उनके जसद खाकी के साथ हुआ, शहीद, और फिर ताफ़ुन उठता हुआ वहाँ से, क्योंकि उनकी लाशें लाने के करीब ये सिस्टम नहीं था, ये हुक्काम नहीं थे। बलूचिस्तान की हुकूमत की, पुलिस की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की, सिक्योरिटी हुक्काम की नाकामी। फिर वहाँ से दहशत गर्दों की डिमांड्स के मुताबिक बुज़ुर्ग अफराद गए गाड़ियाँ लेकर, और वो जिस अंदाज में उनके जसद खाकी लेकर आए, वो खुली गाड़ी में जिस तरह से पीछे रखे हुए थे, वो फुटेज चलाने की मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन बहुत तकलीफदेह सूरत हाल थी। फिर सिविल अस्पताल कोयटा में जो हमारे सामने मनासिर आए, उसके बाद लवाहिकीन धरना देकर बैठ गए। तो हुक्काम ने न जाने क्या किया, शायद ये उस धरने को ख़त्म करवाने की हिकमत अमली थी कि वहाँ पर वो शदीद गर्मी में उनके जसद खाकी उन ताबूतों में लेकर बैठे थे, और वहाँ से पानी टपक रहा था। और जब उन ताबूतों में से पानी टपक रहा था तो रेत भर दी गई थी उन ताबूतों के साइड्स पर, और वहाँ एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक उस धरने में पहुँचाने के लिए मूव किया जा रहा था। तो उस रेफ्रिजरेटेड ट्रक को भी, कि वो जो जसद खाकी हैं उनकी मज़ीद बेहुरमती ना हो इतनी शदीद गर्मी में, तो उस रेफ्रिजरेटेड ट्रक को भी रोक दिया गया कि फिर ये शायद मजबूर होंगे और मजबूर होकर उठा लेंगे इन जसद खाकी को भी, और यहाँ से इस धरने को भी ख़त्म कर देंगे। तो अफसोसनाक, यानी जो चले गए वो चले गए, उनके लवाहिकीन को एहतजाज भी नहीं करने देते, रोने भी नहीं देते। ये हमारे हुक्काम हैं, ये हमारे हुक्काम की सिचुएशन है। इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म पहुँचे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वहाँ पहुँचे, दीगर हुक्काम पहुँचे, वफाकी वज़रा पहुँचे, और एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ बलूचिस्तान की सूरत हाल पर। और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म की तकरीर हमारे सामने आई। मीडिया को कुछ बड़े बड़े जुमले, बड़ी बड़ी बातें मिली, और उनमें ये बताया गया कि स्टेट का जो रिजॉल्व है वो कमज़ोर नहीं हो सकता दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात से। उसमें यह बताया गया कि आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक इन दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा, इनका ख़ात्मा किया जाएगा, इनका किला कमा किया जाएगा,
اور دیگر جو روایتی تقاریر میں باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں کی گئیں. آئی ایم ریئلی سوری دیٹ آئی ایم یوزنگ دیز ورڈس، لیکن حقیقت یہی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ظاہر ہے یہ کیا بھی جا رہا ہے، اسی لیے یہ شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو چھوڑیں گے نہیں. اور دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کی ترقی روکنے کے لیے کی جا رہی ہے. اللہ نے پاکستان کو بے مثال نام دیا، عزت دی. حکومت نے جو بھارت کے خلاف کامیابی حاصل کی، پاکستان نے کامیابی حاصل کی جنگ میں، اس کامیابی کی بھی، اور اس کے بعد یہ جو معاہدہ کروایا تھا جو اب ختم ہو چکا امریکہ اور ایران کے درمیان، اس کے نتیجے میں بھی پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر عزت ملی. تو اس کو داغدار کرنے کے لیے دہشت گردی کی جا رہی ہے، اور فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج، اور پھر اس کے بعد ٹی ٹی پی، بی ایل اے، سب مل کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ان سب کو روکنے میں ہم کتنے کامیاب ہیں اس پر ضرور سوالیہ نشان ہے. تو ہمارے حکام، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہیں. یہ جنگیں لمبے عرصے کے لیے لڑی جاتی ہیں، اور ان جنگوں میں جو جانی نقصان ہے وہ کم سے کم ہو، اس بات کی کوشش کی جاتی ہے. اور ان چیزوں پر کبھی بھی یعنی ریزالو تو آپ کا مضبوط رہے گا کہ شکست دیں گے، انشاءاللہ دیں گے، لیکن کبھی بھی اس بات پہ فخر کہ جو دہشت گرد ہیں ان کا نمبر اگر 50 سے اوپر ہے تو سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی جانیں گئی ہیں ان کا نمبر 50 سے نیچے ہے. یہ کبھی بھی بصد فخر بتانے والی بات نہیں ہوتی. آئی ایم ریئلی سوری، لیکن ایسا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سچویشن کو بہتر کرے، جو لواحقین ہیں ان کا غم کم ہو، کیونکہ یہ جو ہے ہمارے حکام تو اس کو کم کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں جو سچویشن ہمارے سامنے سرگودھا میں آئی ہے. دیکھیے سرگودھا میں ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی، ایک لڑکی نے آ کر بتایا کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں گئی اور اپنی جو بے نظیر انکم سپورٹ ہے اس کو لینے کے لیے، اور وہاں پر لائن سے نکل کر پیچھے نہ جانے پر اس پروگرام کی انچارج آپے سے باہر ہو گئی. خاتون کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے مجھے مارا پیٹا ہے، مجھے مرد اہلکاروں نے مارا پیٹا ہے، لیڈیز اہلکاروں نے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا ہے، کمرے میں لے جا کر مجھ پر تشدد کیا ہے. اور خاتون کہتی ہے مجھے انہوں نے مرغا بنایا، زبردستی مجھے مرغا بنایا. میرا قصور کیا تھا؟ میں لائن میں کھڑی تھی اور انچارج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میڈم سمیرا نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا. سرگودھا میں ڈی پی او اور آر پی او سرگودھا یہ مجھ پر تشدد کرنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیں. خاتون نے اس سلسلے میں ایک درخواست بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں دے دی ہے کہ حکام یہ کام کریں. بہت ہی افسوسناک سچویشن تھی جو ہمیں نظر آئی، لیکن بہرحال ہمارے ہاں اطمینان کے ساتھ یہ تمام کارنامے انجام دی جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کا، فوٹیج بننے کا، قانون کا، حکومت کا، سزا کا کسی کو کوئی خوف نہیں ہے. یہ ہمیں بڑے آرام سے نظر آتا ہے اس ملک میں. مجھے یہ تمام مناظر دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. دنیا میں ہم اس طرح کی حرکتیں شاذ و نادر دیکھتے ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ہم ایسی حرکتیں دیکھیں. لیکن ہمارے یہاں بڑے اطمینان کے ساتھ ایسی حرکتیں انجام دی جاتی ہیں. اختر مینگل صاحب کی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بات کریں گے. اختر مینگل صاحب نے جو قومی اسمبلی آفس ہے اس کو 78 لاکھ روپے سے زائد کی رقم چیک لکھ کر واپس کر دی. انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، وہ استعفیٰ منظور کر لیا گیا، اور اس منظوری کو مؤثر قرار دیا گیا بیک ڈیٹ سے، غالباً ستمبر 2024 سے. تو اختر مینگل صاحب کو چونکہ استعفیٰ منظور نہیں ہوا تھا، تنخواہیں جاری ہو رہی تھیں، باقی چیزیں ہو رہی تھیں، انہوں نے وہ تمام کے تمام پیسے جو ہیں وہ واپس کر دیے ہیں، کچھ 78 لاکھ پلس، اور ایک لیٹر بھی لکھ کر بتا دیا ہے کہ یہ لیجئے. اختر مینگل صاحب عمران خان صاحب کی جب حکومت گری تو بڑی تنقید ہوتی ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے تھے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے گرائی تھی، اس کے ساتھ دیگر پولیٹیکل طاقتیں ملی تھیں، گٹھ جوڑ تھا، اور اختر مینگل صاحب بھی اس میں شامل تھے. یہ فواد چودھری صاحب تو سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں اچکزئی صاحب پہ، اختر مینگل صاحب پہ. لیکن اختر مینگل صاحب اس کے بعد ہمیں اس حکومت پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئے. اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا جو تعلق ہے اس پر تنقید کرتے ہوئے آئے، جو ان کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ اس حکومت نے کیا، اس سسٹم نے کیا کہ ان کو ملا لیا، اس پر انہوں نے استعفیٰ لیا. اور شدید ناراض اختر مینگل صاحب تنقید کر رہے تھے، بلوچستان کے حالات پر اس حکومت پر تنقید کر رہے تھے.
اب انہوں نے وہ پیسے واپس کر دیے ہیں. ہمارے ہاں کوئی پیسے واپس کرے نظام کو، یہ ہم نے بہت ہی کم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس ویڈیو کے موضوعات میں نے آپ سے کہا تھا حمزہ شہباز کا معاملہ بہت اہم ہے. خبر یہ آ رہی ہے، ممتاز بھٹی صاحب سینئر صحافی، انہوں نے خبر دی ہے کہ حمزہ شہباز کو اب وفاق میں سیاست میں ان کیا گیا ہے. وفاق کی کسی حکومتی جگہ پر ان نہیں کیا گیا، کسی وزارت میں، کسی مشاورت میں لے کر نہیں آئے ہیں، لیکن حمزہ کو وفاق میں لے کر آئے ہیں وزیر اعظم صاحب اپنے صاحبزادے کو. تو حمزہ شہباز تو ویسے بھی ہمیشہ سے پنجاب کی کرسی، پنجاب کی گدی، اس کے امیدوار تھے، اس کو سنبھالنا چاہتے تھے، کیونکہ شریف خاندان میں دو سب سے اوپر کے عہدے ہیں، ایک وزارت عظمیٰ کا عہدہ اور ایک پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا عہدہ. تو اب جب اس عہدے کے لیے بات ہو رہی تھی تو مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ عہدہ ملا. اس کے بعد کئی بار خبر آئی کہ حمزہ اور مریم کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. احمد فراز صاحب زبردست کرائم رپورٹر، انہوں نے خبر دی تھی کہ ایک جھگڑا سا ہوا تھا، اس جھگڑے میں حمزہ نے فون پٹخا تھا، مریم نے فون پٹخا تھا، کوئی کام کہا تھا، یہ سب کچھ ہوا اور بہت زوردار آواز میں گفتگو کی گئی تھی. اس پر عظمہ بخاری نے کہا تھا کہ وہ احمد فراز پر کیس بھی کریں گی، لیکن کوئی کیس وغیرہ نہیں ہوا. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید ایسے کسی پھڈے کی وجہ سے ہی جو ان دونوں کے درمیان ہے، حمزہ شہباز اب وفاق میں سیاست کی ذمہ داریاں انجام دیں گے. یہ بہت کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون سیاست نہیں کر رہی، باقی سب کر رہی ہے. تو اب شاید سیاست کریں گے مسلم لیگ نون والے، اور اگر یہ سیاست کریں گے تو کیوں کریں گے؟ کیونکہ جس طرح کی ہائیبرڈ پلس حکومت ہے اس میں شاید سیاست کی تو گنجائش نہیں ہے. مل کر چل رہے ہیں، چلیں گے، سیاسی کوئی پرابلم ہے ہی نہیں، ہم ساتھ ساتھ ہیں. تو یہ اگر سلسلہ تھا تو کیا مسلم لیگ نون یا سسٹم میں کوئی ایسی تبدیلی آنے جا رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کو سیاست کرنے کی ضرورت پڑے گی، حمزہ کو وفاق میں لانے کی ضرورت پڑے گی؟ بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کا جواب ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ہمارے سامنے آ جائے. آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی اس ویڈیو میں بہت اہم، کراچی یونیورسٹی میں آج ایک جھگڑا ہوا اور لڑائی ہوئی، مار کٹائی ہوئی دو طلبہ تنظیموں کے درمیان. ایک اسلامی جمعیت طلبہ کراچی یونیورسٹی میں ہمیشہ سے بھرپور طاقت کے ساتھ موجود اسلامی جمعیت طلبہ، دوسری سندھی شاگرد ست، ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا. کچھ دن پہلے اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو سندھی شاگرد ست کے لوگوں نے مارا پیٹا تھا، اور ٹھیک ٹھاک مارا تھا، خون وون نکلا تھا ان کا، اور ان کے دیگر جو کارکن ہیں ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا تھا. جمعیت والے، کراچی یونیورسٹی کے ٹیچرز بتاتے ہیں، کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں، جمعیت والے موقع کی تلاش میں تھے. کوئی ایونٹ ہوا اور اس پہ یہ الزام لگایا گیا سندھی شاگرد ست پہ کہ انہوں نے کچھ قادیانیوں کو بھی بلا لیا تھا. بس پھر سندھی شاگرد ست کے لوگوں کو جمعیت والوں نے آج کراچی یونیورسٹی میں مارا ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے، دفاتر میں گھس کے، کلاس رومز میں گھس کے، ڈپارٹمنٹس میں پیچھا کر کے ان کو مارا ہے. راڈز کا آزادانہ استعمال ہوا ہے، لاٹھیوں کا استعمال ہوا ہے، سر پھاڑ دیا، لہو لہان کر دیا. اور وہ مختلف جگہوں پر چھپ رہے تھے، یہ بڑی تعداد میں آئے، تیار ہو کر آئے، اور انہوں نے سندھی شاگرد ست والوں کو خونم خون کر دیا. حکام نے پھر اس کے بعد کوشش کی، رینجرز وہاں پر موجود ہوتی ہے، کہ اس سچویشن کو سنبھالا جائے. اور اب یہ لڑائی تو رک گئی ہے، لیکن جس نوٹ پہ یہ لڑائی رکی ہے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک بار پھر ہوگا سندھی شاگرد ست کے لوگوں کے اور جمعیت کے لوگوں کے درمیان جھگڑا پھر ہوگا. کراچی یونیورسٹی میں یہ سب کچھ ہونا، رینجرز جو ہمیشہ سے وہاں موجود ہیں، معاملات سنبھالتی ہے، ان پر، کراچی یونیورسٹی میں موجود طلبہ تنظیموں پر، کراچی یونیورسٹی کی اپنی انتظامیہ پر، عراقی صاحب پر، باقی تمام لوگوں پر سوالیہ نشان ہے کہ آپ کیسے اس مادر علمی کو چلا رہے ہیں جہاں اتنے خوفناک جھگڑے ہوتے ہیں اور بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے ان طلبہ تنظیموں کو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.